वी आर बेसिकली पब्लिक सर्वेंट सर। और मैं ऑलवेज़ अपने आप को पब्लिक का सर्वेंट ही समझता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि अगर मैं ये नहीं समझूंगा तो मैं परफॉर्म नहीं कर सकूँगा। आज मेरा जो जिनको मैं मुखातब करने जा रहा हूँ जी। वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी गुजरांवाला डिवीज़न की आवाम है, लोग ज़बरदस्त हैं। सर। मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करूँगा, मैं उनसे गुजारिश भी करूँगा। डॉक्टर साहब, हर साल बिलियंस के प्रोजेक्ट जो हैं वो गवर्नमेंट अपने शहरियों के लिए न सिर्फ अनाउंस करती है बल्कि यही कोशिश होती है कि वो उसी माली साल में उन जो पब्लिक वेलफेयर के प्रोजेक्ट हैं उनकी तकमील भी हो जाए। प्रोजेक्ट तो डॉक्टर साहब कंप्लीट हो जाते हैं जी। लेकिन उन प्रोजेक्ट की निगहदाश्त फिर किन्हों ने करनी होती है? अवाम ने। पूरी दुनिया में यही असूल है कि प्रोजेक्ट बनते हैं और फिर उनको ओन जो है वो सोसाइटी कम्युनिटी जो है वो कर लेती है। हम अपने घर से कभी बाहर निकलते ही नहीं हैं। हम समझते हैं कि हमारी ओनरशिप जो है वो सिर्फ़ हमारे घर तक है। हम अपने घर से बाहर अपनी गली को भी अपनी ओनरशिप में नहीं लेते। अगर हम चाहते हैं कि हमारा घर के अलावा हमारा गली, हमारा मोहल्ला, हमारी सोसाइटी, हमारा एरिया, हमारा शहर साफ़ हो तो डॉक्टर साहब हमें 35-40 लाख अवाम को इसमें ख़ुद से भी शामिल होना होगा, ओनरशिप लेनी होगी। आप डॉक्टर साहब हैरान होंगे कि ये हमारा वाहिद मुल्क है, हमारा एरिया है कि जहाँ हम किसी भी चीज़ की ओनरशिप लेने से कतराते हैं। कोई नई सड़क को कोई उसको अपने किसी पर्पस के लिए, अपने किसी पानी के पाइप के लिए तोड़ रहा है, कोई बंदा उसको रोक के नहीं पूछेगा कि आप ये क्यों कर रहे हैं, और ना कोई किसी महकमे को बताएगा कि वहाँ उस सड़क पे ये काम हो रहा है। कि ये हमारी चीज़ें हैं, ये हमारे पार्क हैं, ये हमारी सड़कें हैं, हमारी गलियाँ हैं, इनको हमने आबाद रखना है, इनको साफ़ हमने रखना है। अगर किसी जगह कुछ इस तरह हो रहा हो तो हमें उसको रोकना है। हमें जो मुतलका अदारे हैं उनको बताना है कि यहाँ ये चीज़ हो रही है, इसको रोकें, मिल के इसको रोकना है। तो इससे बड़ी सितम ज़रीफ़ी और क्या होगी कि इंतज़ामिया ने वो ग्रीन बेल्ट बनाई है हमारे लिए कि हम वहाँ से साफ़ सुथरी ऑक्सीजन ले सकें और उन फूलों के दरमियान हम अब कूड़ा करकट जो है वो अपना फेंकते हैं। तो डॉक्टर साहब, हमें ईद उल अज़हा पे हमें ये एक मुसम्मम इरादा करना है कि हम इंतज़ामिया के साथ मिल के इस दफ़ा ईद उल अज़हा पे अपने शहरों को, अपने मोहल्लों को, अपनी गलियों को हम साफ़ रखेंगे। मेरे नंबर पे, डिप्टी कमिश्नर के नंबर पे, RPO साहब के नंबर पे, CPO के नंबर पे, अपने लोकल जो आपके थाने हैं उन पे, जहां आपको कोई नंबर मिलता है वहां ज़रूर इन्फॉर्म करें। तमाम जो गवर्नमेंट के अदारे हैं तमाम को ये डायरेक्शन है कि अगर इस तरह के कोई आए तो आप उसको उसी तरह एड्रेस करें जिस तरह 1122 और 15 पे चीज़ों को एड्रेस किया जाता है। अगर आपको कोई नंबर नहीं मिलता तो 15 पे ये बता दें कि वहाँ ये मसला हो रहा है। और मैंने RPO साहब को कहा है कि 15 पे आपको पुलिस से हट के भी कोई कंप्लेंट मिलती है तो वो फ़ौरन हम तक पहुँचाएँ ताकि हम उसकी रिड्रेसल कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाज़रीन, ममलकत खुदादाद पाकिस्तान के एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते हम पर बहुत से फ़राइज़ भी वाजिब हैं। जैसे हमें बहुत से हुकूक हासिल हैं और हम रियासत से हर वक्त अपने हुकूक के लिए तकाज़ा करते रहते हैं। हम मुतहर्रिक रहते हैं अपने हुकूक के हुसूल के लिए, प्रोटेस्ट करते हैं, मुज़ाहरे करते हैं, एहतजाजी तहरीकें चलाते हैं अपने हुकूक हासिल करने के लिए। बेऐन ही उसी तरह बहुत से हम पर फ़राइज़ भी आयद होते हैं। एक मुहज़्ज़ब और एक ज़िम्मेदार पाकिस्तानी शहरी होने के नाते पाकिस्तान के हर शहरी पर बहुत से फ़राइज़ भी आयद होते हैं। मिसाल के तौर पे हम जा रहे हैं कहीं किसी सड़क के ऊपर सरे राह, तो हम देखते हैं कि अरबों रुपए की मालियत से बनाए जाने वाले एक रोड को कुछ लोग खोद रहे हैं। तो हमें रुक के उनसे पूछना चाहिए
کہ آپ نے اس سڑک کی کھدائی کے لیے یہاں ڈگنگ کرنے کے لیے کسی سے اجازت لی ہے؟ ناظرین، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کسی گلی میں پانی کھڑا ہے یا کسی گھر میں کوئی صاحب اپنی گاڑی کو دھو رہے ہیں اور سارا پانی گلی میں آ رہا ہے، جس سے سرکاری گلی میں نہ صرف پانی کھڑا ہو جائے گا بلکہ اس سڑک کے اس گلی کے ٹوٹنے کا بھی اندیشہ پیدا ہو جائے گا۔ تو ہمیں فوری طور پہ اپنے اس دوست سے ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ بھائی آپ اپنا پانی جو ہے گاڑی دھوتے سمے اس کو باہر گلی میں آنے سے روکیں، اور اگر وہ نہیں رکتے تو پھر آپ کا یہ فرض ہے، یہ آپ پہ عائد ہوتا ہے کہ آپ اپنے متعلقہ قانون نافذ کرنے والے کسی ادارے کو اطلاع دیں کہ یہ صاحب جو ہیں ان کے گلی میں پانی چھوڑنے کی وجہ سے نہ صرف گلی ٹوٹ جائے گی بلکہ لوگوں کو آمد و رفت میں بھی پریشانی اٹھانا ہوگی۔ اسی طرح کسی سرکاری زمین کے اوپر کھڑے درختوں کو اگر کوئی شخص کاٹ رہا ہے تو وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے بحیثیت پاکستانی شہری کہ سرکار کی اس ملک کو، اس اثاثے کو کاٹنے سے ہم بچائیں۔ وہ کیوں کاٹ رہا ہے سرکار کے درخت کو؟ سرکار تو دن رات مہمات چلا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ شجر کاری کی جائے، اور ایک شخص اپنی غرض و غایت کے لیے ایک تناور درخت کو کاٹ رہا ہے، یہ جرم ہے۔ یہ 2-3 مثالیں میں نے آپ کے حضور پیش کیں۔ کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ الحمدللہ پاکستان کے سبھی شہری اب بفضل ہی تعالی بالغ نظر ہیں، ہم آگاہ ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ چیز غیر قانونی ہے اور یہ قانونی طور پہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو جہاں کوئی لا لیسنس ہوتی دکھائی دے، فوری طور پہ پاکستان کے مہذب شہری ہونے کے ناطے، ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے اس کا نوٹس لیں اور اس کا انسداد کریں، اس کے تدارک کے لیے کچھ تو کریں۔ پاکستان کی اونرشپ لیں۔ پاکستان ہمارا اپنا ملک ہے، اس کے تمام اثاثے بھی ہمارے ہیں، ہمیں ان کی اونرشپ لینی چاہیے۔ ناظرین، آئیے ہم آپ کو کمشنر گوجرانوالہ سید نوید حیدر شیرازی سے ملواتے ہیں۔ وہ ایک میسج گوجرانوالہ ڈویژن کے عوام کے نام دینے جا رہے ہیں۔ کمشنر گوجرانوالہ آج ہمیں بتائیں گے کہ پاکستان کے ایک ذمہ دار اور تہذیب یافتہ شہری ہونے کے ناطے جہاں ہمارے بہت سے حقوق ہیں وہاں ہمارے فرائض کیا کیا ہیں۔ تو آئیے ملتے ہیں جناب کمشنر گوجرانوالہ سید نوید حیدر شیرازی سے۔ آئیے میرے ساتھ۔ سر، گزارش یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ گوجرانوالہ ڈویژن کے ڈویژنل ہیڈ بھی ہیں، افسر اعلیٰ بھی ہیں اور ایک مہربان حاکم بھی ہیں الحمدللہ۔ تو ہم چاہ رہے تھے کہ عید الاضحیٰ بھی قریب آ رہی ہے سر، ہم جو پاکستان کے شہری ہیں الحمدللہ کافی ہمیں اب اویئرنیس آ چکی ہے، تو ہم سر اپنے حقوق کا تو تقاضا ہمہ وقت کرتے رہتے ہیں، ہم مظاہرے کرتے ہیں، ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں اپنے حقوق کی خاطر۔ ہمارے جو فرائض ہیں ان سے ہمیں آگہی ہے ہی نہیں، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ ایک مملکت خدا داد پاکستان کے ایک تہذیب یافتہ شہری ہونے کے ناطے ہم پہ کون کون سے فرائض عائد ہوتے ہیں، ہم نے اپنی دھرتی کے لیے کیا کرنا ہے، اپنے ملک قوم کے لیے کیا کرنا ہے۔ تو براہ کرم ہمیں تھوڑا سا بتائیے، ہمارے جو شہری ہیں انہیں تھوڑی سی آگہی دیں اس حوالے سے
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح سٹارٹ میں آپ نے 3-4 الفاظ سے مجھے احاطہ کیا ہے، میرے لیے کہے ہیں، میں اس بارے میں صرف ایک ہی بات کہوں گا سر کہ وی آر بیسیکلی پبلک سرونٹ، سر اور میں آلویز اپنے آپ کو پبلک کا سرونٹ ہی سمجھتا ہوں، الحمدللہ، کیونکہ اگر میں یہ نہیں سمجھوں گا تو میں پرفارم نہیں کر سکوں گا۔ زبردست۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج جو میری آپ کی گفتگو ہے یہ تھوڑا سا ہٹ کے ہوگی۔ جی آج میرا جو جن کو میں مخاطب کرنے جا رہا ہوں جی وہ صرف اور صرف میری گوجرانوالہ ڈویژن کی عوام ہے، زبردست لوگ ہیں۔ سر۔ میں ان سے ریکویسٹ بھی کروں گا، میں ان سے گزارش بھی کروں گا کہ گورنمنٹ کہ جو پرائرٹیز ہیں، گورنمنٹ کے جو پروجیکٹس ہیں جن پہ گورنمنٹ کام کرنا چاہ رہی ہے، اس میں اویئرنیس دوں گا کہ ایز اے پبلک، ایز اے عوام، اس میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ سر ڈاکٹر صاحب، ہر سال بلینز کے پروجیکٹ جو ہیں وہ گورنمنٹ اپنے شہریوں کے لیے نہ صرف اناؤنس کرتی ہے بلکہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اسی مالی سال میں ان جو پبلک ویلفیئر کے پروجیکٹ ہیں ان کی تکمیل بھی ہو جائے۔ جی اور اس کے لیے جو مشینری ہے گورنمنٹ کی، جس میں ہم لوگ بھی شامل ہیں، ہم شب و روز اسی میں ہم مگر رہتے ہیں کہ ہم ان گورنمنٹ پروجیکٹس کو جو خالصتاً پبلک کی ویلفیئر کے لیے ہوتے ہیں ان کی بروقت تکمیل ہم کر سکیں۔ سر پروجیکٹ تو ڈاکٹر صاحب کمپلیٹ ہو جاتے ہیں، جی لیکن ان پروجیکٹ کی نگہداشت پھر کنہوں نے کرنی ہوتی ہے؟ عوام نے۔ پوری دنیا میں یہی اصول ہے کہ پروجیکٹ بنتے ہیں اور پھر ان کو اون جو ہے وہ سوسائٹی، کمیونٹی جو ہے وہ کر لیتی ہے۔ معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں اس چیز کا فقدان ہے۔ سر ہم اپنے گھر سے کبھی باہر نکلتے ہی نہیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری اونرشپ جو ہے وہ صرف ہمارے گھر تک ہے۔ ہم اپنے گھر سے باہر اپنی گلی کو بھی اپنی اونرشپ میں نہیں لیتے کہ یہ بھی ہماری نہیں ہے۔ ہم 24 آورز میں ایک دفعہ یا 2 دفعہ اپنے سارے گھر کا گرد جو ہوتا ہے، جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے، وہ اپنے گھر کے ایک سائڈ پہ یا اپنی گلی کے نکڑ پہ پھینک دیتے ہیں کہ جو ہمارا گھر صاف ہو گیا ہے، باقی یہ کام جو ہے یہ گورنمنٹ کا، یہ کارپوریشن کا، یہ کمیٹی کا، یہ انتظامیہ کا کام ہے کہ یہاں سے اٹھائے۔ ہم نے کبھی زحمت نہیں کی کہ جو ہم یہ کر رہے ہیں اس کو ہم ایک گلی والے مل کے ایک جو ہے وہ ایک چھوٹا سا کنٹینر رکھ لیں اور اس میں وہ اس ڈسٹ بن میں وہ ہم ڈالیں تاکہ جو انتظامیہ یا گورنمنٹ ہے اس کو بروقت وہاں سے اٹھا لے تاکہ گھر بھی صاف ہو جائیں اور گلی محلے بھی صاف ہو جائیں۔ جب ہم گلی کے نکر پہ وہ اپنی جو ڈسٹ بن کو ہم خالی کریں گے تو وہ اسی مٹی ہے وہ ہوا کے ساتھ، پاؤں کے ساتھ وہ دوبارہ ہمارے گھروں میں آئے گی اور اگلے دن پھر وہی ہم پروسیس کرتے ہیں۔ دوسری طرف میں یہ آنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب جس طرح گوجرانوالہ میں سٹی کی بات کروں گا کہ ہمارے پاس سالڈ ویسٹ جو کمپنی ہے اس میں 2000 کے قریب امپلائیز ہیں جی جو نہ صرف صفائی کرتے ہیں بلکہ انہی میں ڈرائیورز شامل ہیں، انہی میں جو گاڑیاں جو لفٹ کر کے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈمپنگ پوائنٹ میں لے جانا ہے وہ جو ملازم ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ تو صفائی والے، لفٹ والے، ڈرائیور، تمام عملہ جو ہے وہ 2000 ہے۔ ویئر ایز ہماری جو گوجرانوالہ کی آبادی جو ہے وہ تقریباً 35 لاکھ سے تجاوز 40 لاکھ سے شہری آبادی کی اگر میں بات کروں گا تو تجاوز کر گئی ہے۔ سر اور اس ساری آبادی کے لیے آپ سوچیں کہ 2000 ملازم، یہ آپ خود سمجھیں گے کہ ناکافی ہے۔ ہمیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر کے علاوہ ہمارا گلی، ہمارا محلہ، ہماری سوسائٹی، ہمارا ایریا، ہمارا شہر صاف ہو تو ڈاکٹر صاحب ہمیں 35-40 لاکھ عوام کو اس میں خود سے بھی شامل ہونا ہوگا، اونرشپ لینی ہوگی۔ دوسرا ڈاکٹر صاحب، اگر صفائی کرنے والے 100 آدمی ہوں اور گند ڈالنے والا صرف ایک آدمی ہو تو وہ ایک آدمی 100 آدمی پہ بھاری ہے۔ تو ہم کیوں نہیں کرتے کہ ایک آدمی اگر صفائی کرنے والا ہے اور 100 جو ہیں وہ جن کا وہ ایک صفائی
کرنے والا ہے, جن کا گند اٹھانے والا ہے, سر. تو کیوں نہ ہم وہ 101 بن کے تو اپنے شہروں کو, اپنے محلوں کو ہم بھی اسی طرح صاف رکھیں جس طرح دوسرے ممالک ہیں. ویری نائس. آپ ڈاکٹر صاحب حیران ہوں گے کہ یہ ہمارا واحد ملک ہے, ہمارا ایریا ہے کہ جہاں ہم کسی بھی چیز کی اونرشپ لینے سے کتراتے ہیں. آپ کسی جگہ بھی چلے جائیں, وہاں کوئی پانی کا چھڑکاؤ کر رہا ہوگا, وہاں سڑک کی کھدائی کر رہا ہوگا, وہاں درخت کاٹ رہے ہوں گے, وہاں مین ہول کا کوئی ڈھکن اٹھا کے لے جا رہا ہوگا, وہاں کوئی گورنمنٹ کے کسی پارک کے ساتھ جو فینس لگی ہے, کوئی جنگلہ لگا ہے, کوئی کاٹ رہا ہے, کوئی نئی سڑک کو کوئی اس کو اپنے کسی پرپس کے لیے, اپنے کسی پانی کے پائپ کے لیے توڑ رہا ہے, کوئی بندہ اس کو روک کے نہیں پوچھے گا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں, اور نہ کوئی کسی محکمے کو بتائے گا کہ وہاں اس سڑک پہ یہ کام ہو رہا ہے. جی. میری روزانہ کے مشغولات میں یہ چیز شامل ہے کہ جہاں سے میں گزرتا ہوں اس طرح کے واقعات اگر ہو رہی ہوں تو میں ان کو نہ صرف روکتا ہوں بلکہ ان لوگوں کے لیے جو بھی قانون کے مطابق ہے وہ ضرور میں ایکشن کرتا ہوں. تو میری تمام گجرانوالہ کے جو ہمارے ڈویژن کے جو ہمارے لوگ ہیں ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ یہ ہماری چیزیں ہیں, یہ ہمارے پارک ہیں, یہ ہماری سڑکیں ہیں, ہماری گلیاں ہیں, ان کو ہم نے آباد رکھنا ہے, ان کو صاف ہم نے رکھنا ہے. اگر کسی جگہ کچھ اس طرح ہو رہا ہو تو ہمیں اس کو روکنا ہے. ہمیں جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو بتانا ہے کہ یہاں یہ چیز ہو رہی ہے, اس کو روکیں, مل کے اس کو روکنا ہے. جب تک اونرشپ پیدا نہیں ہوگی ڈاکٹر صاحب ہم کچھ نہیں کر سکتے. گورنمنٹ بھلا اس میں اربوں روپے کے پروجیکٹ لگا لے, لیکن جب تک عوام ان پروجیکٹ کو خود سے اونرشپ نہیں لے گی, اس کو اپنائے گی نہیں, ڈاکٹر صاحب کچھ بھی نہیں ہو سکتا. آگے جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ مختلف روڈز کے اوپر سروس اسٹیشن بنے ہوئے ہیں, سر. آپ نے دیکھا ہے کہ ان کی پراپر ڈسپوزل کا انتظام نہیں ہے. ایک دکان ہے, 2 دکان ہے, ان پہ سروس اسٹیشن بن گئے ہیں. ان کی پراپر جو جب گاڑیاں دھوتے ہیں تو ان کا پانی کا کسی جگہ پراپر انتظام نہیں ہے, وہ پانی سڑکوں پہ آتا ہے, سڑکیں جو ہیں وہ ڈیمیج ہوتی ہیں. تو 1-2 جگہ اس طرح سروس اسٹیشن سے گزرنے کا اتفاق ہوا روڈ پہ, تو میں نے وہ سروس اسٹیشن دیکھے, تو نہ صرف میں نے وہ بند کروائے, ان کے خلاف جو ایکشن بھی لیا. اس کے علاوہ میں نے ارد گرد کے لوگوں کو بلا کے کہا, میں نے کہا یہ آپ کی روڈ ہے, آپ یہاں سے گزرتے ہیں, آپ کی یہ پانی کھڑا ہے, آپ پہ چھینٹے پڑتے ہیں, آپ کو اس چیز کا احساس نہیں ہے, ادراک نہیں ہے کہ آپ اس کو روکیں. مجھے آ کے بتائیں, اے سی کو بتائیں, ڈی سی کو بتائیں, پولیس اسٹیشن میں جا کے بتائیں کہ یہاں یہ کام ہو رہے ہیں. تو ہمیں یہ کہ یہ کون سا میرا ہے, ہمیں اس سے اوپر جانا ہے, ہمیں اس چیز کو اپنانا ہے کہ یہ میرا ہے. جب تک میرا ہے, یہ ہم اس سلوگن کو یا اس چیز کو اپنے اندر نہیں لیں گے, ہم نہیں کہہ سکتے کہ کامیاب نہیں ہو سکتے. پاکستان جو ہے ایک مضبوط ملک, ایک صاف ستھرا ملک یا ایک دنیا کی ترقی کی دوڑ میں شامل ہو سکتا ہے. گرین بیلٹس دیکھیں, روڈ کے اوپر جو سائڈوں پہ اور درمیان میں جو گرین بیلٹس بنی ہیں, گرین بیلٹ میں پھولدار پودوں کے درمیان ہم اپنے ڈسٹ بن جو ہے اس کو صاف کرتے ہیں, ان کا کوڑا کرکٹ ان ڈسٹ بن کا ہم گرین بیلٹس میں پھینکتے ہیں, الٹ دیتے ہیں. اس سے بڑی ستم ظریفی اور کیا ہوگی کہ انتظامیہ نے وہ گرین بیلٹ بنائی ہے ہمارے لیے کہ ہم وہاں سے صاف ستھری آکسیجن لے سکیں, اور ان پھولوں کے درمیان ہم اب کوڑا کرکٹ جو ہے وہ اپنا پھینکتے ہیں. تو بدرجہ ہاں میں نے فائن کیے ہیں, میں نے لوگوں کو اس کے اوپر کنونس کیا ہے, بینرز لگائے ہیں اور پمفلٹ بانٹے ہیں کہ یہ آپ مت کریں. تو میری آپ کے چینل کے وساطت سے یہ اپنے عوام سے, اپنے لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ گرین بیلٹس ہماری ہیں, ہمارے لیے بنی ہیں, آپ ان کی حفاظت کریں. کوئی اگر اس طرح یہ عمل کرتا ہے اس کو روکیں, انتظامیہ کو بتائیں, ہمیں مل کے اس کو کرنا ہے نا. آگے اسی طرح جس طرح عید الاضحیٰ آ رہی ہے, تو ڈاکٹر صاحب میں عید الاضحیٰ پہ ہمیں یہ ایک مصمم ارادہ کرنا ہے کہ ہم انتظامیہ کے ساتھ مل کے اس دفعہ عید الاضحیٰ پہ اپنے شہروں کو, اپنے محلوں کو, اپنی گلیوں کو ہم صاف رکھیں گے. جو ہدایات, جو انسٹرکشن, جو گائیڈ لائن, جو SOPs گورنمنٹ نے آگے انتظامیہ نے طے کیے ہیں اور مختلف بینرز کی پمفلٹ کی صورت میں ہم نے بانٹے ہیں کہ اگر گورنمنٹ اس کو ہمیں الاؤ کرتی ہے تو ہم بیگز دیں گے. ان بیگز میں وہ جو علائشیں ہیں ان میں رکھ کے تو ایک سائڈ پہ رکھیں. ہماری گاڑیاں جو ہیں ہر 1 گھنٹے بعد, ہر 1.5 گھنٹے بعد
ایک محلے کا چکر ضرور لگائیں گی. آپ انتظار کریں جب وہ گاڑی آئے اس وقت وہ علائش وہاں پھینکے تاکہ وہ اسی وقت وہاں سے اٹھ جائے. تو میری تمام اپنے شہریوں سے یہ میری گزارش ہوگی, یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ اس دفعہ پورا کا پورا کوآپریٹ کریں انتظامیہ کے ساتھ, تاکہ اس دفعہ ہمارے شہر جو ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ اس دفعہ ہمارے مقبول وزیر اعلیٰ ہیں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ, انہوں نے یہ اس دفعہ تمام ڈسٹرکٹ کو یہ ایک ٹارگٹ دیا ہے کہ جو ڈسٹرکٹ سب سے زیادہ نیٹ اینڈ کلین ہوگا یہ عید الاضحیٰ کے دنوں میں, اس کو وہ نہ صرف اپریشیٹ کریں گی بلکہ اس انتظامیہ کو اور لوگوں کو وہ اس سلسلے میں اسپیشلی وہ جو ہے وہ شاباش دیں گی کہ اس ڈسٹرکٹ کے لوگوں نے, انتظامیہ نے اس جو ایک کمپٹیشن ہے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے. تو میری تمام اپنے لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ جو بھی یہ ہدایات ہیں, یہ جو ڈائریکشن ہے, جو SOPs ہیں, ان کے اوپر عمل کریں, انتظامیہ کا پورا ساتھ دیں تاکہ ہم اس دفعہ عید الاضحیٰ پہ اپنے شہروں کو ایسے ہی صاف رکھیں جیسے کہ ایک ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اپنے شہروں کو صاف رکھیں گے دوسرے ممالک کی طرح. سر آخر میں براہ کرم یہ بتا دیں کہ اگر کوئی بندہ دیکھ رہا ہے جی کہ ایک لاقانونیت ہو رہی ہے, مثال کے طور پہ سر کسی جگہ پہ کوئی سرکاری اراضی ہے, اس کے اوپر درخت اگے ہوئے ہیں, وہ سرکار کی ملکیت ہیں, تو کوئی شخص انہیں کاٹ رہا ہے یا کوئی بندہ جو ہے وہ پانی چھوڑ رہا ہے اپنا, اس کا گلی میں پانی آ رہا ہے, تو وہ کمپلینٹ سر کہاں پہ کرے؟ وہ بلدیہ آفس جائے یا ایڈمنسٹریشن جو ہماری ضلعی انتظامیہ ہوتی ہے وہاں وہ رپورٹ کرے یا تھانے میں کرے؟ یہ بھی نہیں لوگوں کو پتہ ہوتا. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, جو ہمارے نمبر ہیں انتظامیہ کے, ایون جو میرا نمبر ہے, میرا سیل نمبر جو ہے سر وہ عام ہے, وہ پبلک کے لیے ہے. مجھے دن میں سینکڑوں تو میں نہیں کہوں گا, 20 میسیجز آتے ہیں جو لوگوں کے مختلف ایشوز یا پرابلمز ہوتے ہیں. میں اسی وقت جو متعلقہ محکمہ ہوتا ہوں اس کو میں وہ میسیج فارورڈ کرتا ہوں اور اس کو فالو اپ کرتا ہوں اس کا کہ یہ مسئلہ ان کا ریزالو ہوا ہے کہ نہیں, پھر میں ان سے رابطہ کرتا ہوں. اسی طرح جو ٹویٹر ہے, اسی طرح فیس بک ہے, میں تمام جو اس طرح ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے عوام تک پہنچا جا سکے اور عوام کی مشکلات کو سنا جا سکے اور پھر اس کو ایڈریس کیا جا سکے, وہ تمام کے تمام جو اس طرح کے وسائل ہیں, میں ریکویسٹ کروں گا اپنی عوام سے, اپنے لوگوں سے کہ وہ اس سلسلے میں اگر کہاں کوئی ایسی چیز دیکھیں جہاں وہ ہٹ کے ہو رہی ہے, جس طرح آپ نے کہا درخت کی کٹائی ہو رہی ہے, سڑک کو کوئی اس طرح نقصان پہنچا رہا ہے, یا گورنمنٹ کی کسی بھی ایسی چیز جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچا رہا ہے, تو فوراً وہ میرے نمبر پہ, ڈپٹی کمشنر کے نمبر پہ, RPO صاحب کے نمبر پہ, CPO کے نمبر پہ, اپنے لوکل جو آپ کے تھانے ہیں ان پہ, جہاں آپ کو کوئی نمبر ملتا ہے وہاں ضرور انفارم کریں. تمام جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں تمام کو یہ ڈائریکشن ہے کہ اگر اس طرح کے کوئی آئے تو آپ اس کو اسی طرح ایڈریس کریں جس طرح 1122 اور 15 پہ چیزوں کو ایڈریس کیا جاتا ہے. اگر آپ کو کوئی نمبر نہیں ملتا تو 15 پہ یہ بتا دیں کہ وہاں یہ مسئلہ ہو رہا ہے. اور میں نے RPO صاحب کو کہا ہے کہ 15 پہ آپ کو پولیس سے ہٹ کے بھی کوئی کمپلینٹ ملتی ہے تو وہ فوراً ہم تک پہنچائیں تاکہ ہم اس کی ریڈریسل کر سکیں. سر اچھا سر, یہ تجاوزات پہ بھی آپ نے میٹنگ کی ہے آج ہی ماشاءاللہ بڑی زبردست, تو یہ تجاوزات جو ہیں ان کے بارے میں بھی, یہ بھی تو سر ایک ایسی ہی لاقانونیت ہے کہ اس سے ایک تو عوام جو ہے, ٹریفک جو ہے اس میں رکاوٹ آتی ہے, لوگ اچھی طرح سے گزر ہی نہیں سکتے, خواتین کا گزرنا. ڈاکٹر صاحب جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا ہے نا کہ ہم گورنمنٹ کے جتنے پروجیکٹ ہیں ویلفیئر کی, ان کی اونرشپ نہیں لیتے. ہم صرف ایک چیز میں اونرشپ لیتے ہیں اور وہ اسٹیٹ لینڈ ہے کہ یہ ہماری ہے. اس پہ ہم نہ صرف خود سے انکروچ کرتے ہیں بلکہ لوگوں کو بھی انکرج کرتے ہیں کہ وہاں انکروچ کر کے تو اس آف دی ریکارڈ اس میں کچھ وہ اکاموڈیٹ ہوتے ہیں. تو میں نے آج سے 3 دن پہلے یہ انجمن تاجران کی میٹنگ میں ان کو کہا تھا, یہ میں نے ان سے گزارش بھی کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ پھر جو قانونی ایکشن ہوگا وہ ہم لیں گے. گورنمنٹ کی جو لینڈ ہے آپ اس کو تجاوز مت کریں, آپ اپنا سیٹ بیک چھوڑیں اور اس کے اوپر اپنے جتنے دکان سے اپنے باہر تجاوز کرنا ہے سیٹ بیک چھوڑ کے اپنا اس میں تجاوز کریں. گورنمنٹ کی لینڈ پہ تجاوز نہ کریں تاکہ سڑکیں کھلی ہوں, بازار کھلے ہوں, لوگوں کی آمد و رفت ہو سکے, خواتین اور دوسرے جو پیدل چلنے والے ہیں ان کے لیے وہ روڈ جو ہے وہ ایکسیسیبل ہو سکے. پیارے ناظرین, آپ نے کمشنر گجرانوالہ جناب سید نوید حیدر شیرازی کی بڑی خوبصورت باتیں سنیں. ان کی آج کی گفتگو
بالخصوص گجرانوالہ ڈویژن کے عوام کے لیے اور بالعموم ہمارے پورے پاکستانیوں کے لیے انتہائی معلوماتی اور انتہائی ذمہ دارانہ ہے۔ پیارے ناظرین، جیسا کہ پہلے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم اپنے حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے تو ہمہ وقت بیتاب، متحرک اور تیار رہتے ہیں، لیکن ایک مہذب، ایک تہذیب یافتہ پاکستانی شہری ہونے کے ناطے ہمارے فرائض کیا ہیں، اس سے ہم اکثر روگردانی کر جاتے ہیں، غافل رہتے ہیں۔ کہیں کوئی لاقانونیت ہو رہی ہو، ہم نے کبھی نہیں یہ سوچا کہ یہ ہمارے پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے، من حیث القوم ہماری پوری قوم کا زیاں ہو رہا ہے۔ ہم اس کا نوٹس نہیں لیتے۔ کسی سرکاری جگہ کے اوپر ایک درخت کھڑا ہے، وہ سرکار کا درخت ہے، ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص اسے کاٹ رہا ہے اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اپنی ذاتی غرض و غائط کے لیے، اور ہم کبھی اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتے، اسے منع نہیں کرتے، اور اگر ہم کسی کو روک نہیں سکتے تو کم از کم ہم متعلقہ قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں انہیں اطلاع تو کر سکتے ہیں، لیکن ہم ایسا بھی نہیں کرتے۔ کمشنر صاحب نے بڑی خوب بات کہی کہ ہم صرف اپنے گھر کو، اپنی ذاتی املاک کو اپنا سمجھتے ہیں اور انہی کی اونرشپ لیتے ہیں۔ ہم اپنے پورے محلے کو، اپنے محلے کی گلیوں کو، اپنے شہر کی سڑکوں کو اپنا نہیں سمجھتے۔ اگر ہم ان کی بھی اونرشپ لیں اور انہیں اپنا سمجھیں تو ان کی ٹوٹ پھوٹ کا ہمیں بھی اسی طرح دکھ ہو جس طرح ہمارے گھر میں کوئی شکست و ریخت ہو تو ہمیں دکھ ہوتا ہے۔ پیارے ناظرین، جب تک ہم اپنے شہر کی، اپنے محلے کی اونرشپ نہیں لیں گے، اپنے گرد و نواح کو اپنا نہیں سمجھیں گے، اپنے شہر کو، اپنے پاکستان کو اپنا نہیں جانیں گے، تو پاکستان کس طرح ایک مہذب اور ترقی یافتہ ملک بن سکے گا؟ آج کی مختصر سی نشست میں جس قدر ہمارے فرائض جو ہیں، جن کے بارے میں ہمیں کمشنر گجرانوالہ نے آگاہ کیا، ہمیں انہیں یاد رکھنا چاہیے اور ان پر عمل پیرا ہونا چاہیے، اور اپنے ان فرائض کو نبھانے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں، یہ ہمارے فرائض ہیں۔ ہمارا ملک ہے، ہمارا شہر ہے، ہمارا محلہ ہے، اس کی حفاظت، اس کی صفائی ستھرائی، یہ ہماری ذمہ داری ہے، جو کہ اونرشپ لیے بغیر کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ کو بھی ہمارا آج کا یہ جو ولاگ ہے بڑا پسند آیا ہوگا۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم مل کر عہد کریں کہ پاکستان کے کسی بھی کونے میں، کسی بھی گوشے میں، کسی بھی شہر میں، کسی بھی محلے میں، کسی بھی علاقے میں کوئی لاقانونیت ہو رہی ہو تو انشاءاللہ اس کا فوری نوٹس لیں گے، اور اگر اسے بزور بازو روک نہیں سکتے تو قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں انہیں کم از کم ضرور انٹیمیشن دیں گے، انہیں ضرور اطلاع دیں گے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ او چل میرے نو چلی رونق ہو جاؤں چٹ میں چل میلے نو چلی
हाय चल